आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। पेंटागन के जारी एलामी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ का अमरीकी महकमा दिफा में इस्तकबाल किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती की ताज़ा सूरत-ए-हाल और दोतरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू हुई। खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के साथ खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका इक़दाम किए हैं। डीआई खान में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अहले इलाके की शिरकत। शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का डीआई खान हमले में जख्मी जवानों की आयादत। मुलाकात के बाद कहा, मैंने इन जवानों को हौसला देना था, इन्होंने मुझे हौसला दिया। हमलावर को बताना चाहता हूं, ये जंग आप हार चुके हैं। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। कौम दहशतगर्दी की अफरीद के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारी अफवाज दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब देगी। आपके डेटाबेस में नादरा में फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बने हैं, लेट्स से पासपोर्ट बना है, आईडी कार्ड बना है, तो उस जुड़ा हुआ है वो वोटर लिस्ट के साथ। ज़रदारी साहब का जो ये नुक्ता उन्होंने रेज़ किया है, इसमें वज़न मौजूद है और उसको देखना ज़रूर चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया, अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई ये सोचता है तो ये कौमी बदबख्ती है। टीटीपी वाले नाक रगड़ते हुए भी आएं तो उनको माफ़ करना या ना करना लवाहिकीन का हक है। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, केस मल्टी कोर्ट में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असूल की जीत है। वोटर्स लिस्टों से मुतालिक आसिफ जरदारी के खदशात दुरुस्त हैं। नादरा सिस्टम में गैर मुल्कियों के जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मौजूद हैं। यही डाटा वोटर लिस्टों में दर्ज है। जांच पड़ताल जरूरी हो चुकी। इलेक्शन में कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच में अपनी मौजूदगी का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारे एतराज के बावजूद आप बैठ कर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस तारिक बोले, तो क्या खड़ा होकर समाअत करें? नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासुब से 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब, कहा, एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो फिर हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे ना दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। बानी पीटीआई और पीटीएम मसाइल का हल निकालने में इसी वजह से नाकाम रहे। सियासी जमातों ने जिद को मसाइल से ऊपर रखा। कहा, जुल्फकार भुट्टो के कत्ल में जो भी मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। ना सिर्फ कायदे आवाम को इंसाफ दे बल्कि हमेशा के लिए दरवाजा बंद करें। आइंदा कोई ना सोच सके कि वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी खवातीन के कन्वेंशन में भी शिरकत की।
انتقامی جذبے سے نہیں آیا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے. میری دشمنی میں قوم کے ساتھ جو کیا گیا اس کی وجہ بتانی جائے. نواز شریف کہتے ہیں جو مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے انہیں پاناما سے کچھ نہیں ملا تو اقامہ پر نکال دیا. میں نے باجوہ اور راحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. میں نے بینچ کا کیا بگاڑا تھا؟ 3 بار وزیر اعظم بن چکا. مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں. جو قوم کی بدحالی کا ذمہ دار ہے اس کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں. ذمہ داروں سے حساب نہ لیا گیا تو یہ تماشا چلتا رہے گا. سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. استغاثہ کی شہادت طلب. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد. دونوں کا صحت جرم سے انکار. خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا. اس کے مندرجات کو زیر بحث لایا گیا. بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. سائفر کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا. اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا. علیمہ خان کی جیل کے باہر گفتگو. کہا کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کا خوف ہے. ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے گواہ جو اندر سے آئے ہیں ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے. جج صاحب کے آگے چارج تھا. اس چارج کو وہ دیکھتے رہے اور ہماری اپلیکیشنز پر بحث سنتے رہے. چارج فریم ہوا تھا تو ہمیں پتا ہوتا. بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں؟ فریقین کے متضاد بیانات سامنے آ گئے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا فرد جرم عائد ہو گئی. بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے فرد جرم عائد ہونے کی نفی کر دی. وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے آج صرف درخواستوں پر بحث ہوئی. ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے. میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی. شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک نے بھی فرد جرم عائد ہونے کی خبر غلط قرار دی. قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. آج تک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا. کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی اور موجودہ کیئر ٹیکر ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے. کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن. تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج متوقع. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو نوٹس بھیج دیا. الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے. ہمیں اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے دیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا مطالبہ. کہا تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم پر مقدمے ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے. انتخابی شیڈول جاری کرے. پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لکھا پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. کسی سے امتیازی سلوک نہ کیا جائے. قانونی طور پر نگراں حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہے. الیکشن پر اثر انداز ہونا نگراں حکومت کا کام نہیں. الیکشن کمیشن شفاف اور قانون کے مطابق انتخابات کے لیے اقدامات کرے. کسی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو چیف سیکرٹری کو رپورٹ کریں. امید ہے چیف سیکرٹری آئین اور قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. توشہ خانہ کیس میں سربراہ پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. بعد نظر میں توشہ خانہ تحائف وصولی میں بے قاعدگیاں ہوئیں. سربراہ پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. ریمانڈ کے باوجود سابق وزیر اعظم جیل میں ہی رہیں گے. یہاں تفتیش ہوگی. عدالت کا حکم. نیب نے توشہ خانہ کیس میں بھی سابق وزیر اعظم کی گرفتاری ڈال دی. قائد اعظم کے قول سے ہٹ کر دوسری رائے اختیار کرنا کفر نہیں. یہ ہو سکتا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پروگرام 11 آر میں مسئلہ فلسطین پر بڑا بیان. کہا دنیا کہہ رہی ہے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہے. پارلیمان سیاسی جماعتیں حالات اور واقعات پر غور و فکر کریں.
اور قائد اعظم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس کے برخلاف نتیجہ اخذ کریں تو یہ ممکن ہے۔ قائد اعظم کا قول ہو یا کسی دوسرے بڑے رہنما کا قول، دین کا الہام نہیں جو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی حفاظت کے لیے فوج اور عوام ایک پیش پر ہیں۔ عوام نے حوصلہ نہیں ہارا، مشکل مراحل قوموں پر آتے رہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ڈیائی خان میں 23 جوانوں کی شہادت پر قوم افسردہ ہے۔ دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کے لیے قومی وحدت کی ضرورت ہے۔ افراتفری اور سیاسی انتشار رہے گا تو ملک کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ مظفر گڑھ کے علاقے خانپور میں 2 معصوم بچوں کا لرزہ خیز قتل، تیسرا بچہ بازیاب۔ سفاک درندے نے 3 سال کے عبداللہ، 1.5 سال کے حفصہ کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا، مقامی دربار پر تقسیم بھی کیا۔ بچوں کے قریبی عزیز ملزم نے 5 روز قبل بچوں کو اغوا کیا تھا۔ خیز کم سن عبداللہ کی باقیات، چھری اور کپڑے بھی برآمد۔ قتل کا مقدمہ درج، پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم بلال بے ہوش ہے، ہوش میں آنے کے بعد مزید تفتیش کی جائے گی۔ بچوں کے والد کا ملزم کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ ترک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر کا دورہ پاکستان، ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سیدی سے ملاقات، 2 طرفہ اور کثیر الملکی فضائی مشقوں بالخصوص جدید دور کے تکنیکی منصوبوں کے ذریعے تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف نے عسکری تعاون، اسٹریٹجک اتحاد اور تربیتی شعبوں میں پہلے سے موجود تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر جنرل اسماعیل کا پاک ترک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پرتھ میں شروع، آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ آل راؤنڈر عامر جمال اور فاسٹ بالر خرم شہزاد کا ڈیبیو، ٹاس جیت جاتے تو پہلے بیٹنگ کرتے کپتان شان مسعود کی گفتگو۔ پرتھ میں ٹیسٹ سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، کپتان شان مسعود اور پیٹ کمنس کا فوٹو شوٹ۔ پی ایس ایل سیزن 9 کے لیے اسٹار سے بھرپور ٹیمیں تیار۔ لاہور میں ڈرافٹ کے دوران ٹیموں نے من پسند کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ کراچی کنگز نے پلاٹینیم میں پولارڈ، محمد نواز اور ڈینیل سیمنز کو ٹیم کا حصہ بنایا۔ لاہور قلندرز نے فخر زمان اور ونڈر ڈوسن کو پک کیا۔ محمد عامر کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ بن گئے۔ پشاور نے نور احمد کو پک کیا۔ لیگ میں پہلی بار 3 بھائی ایک ہی ٹیم میں کھیلیں گے۔ اسلام آباد نے نسیم شاہ کے بعد عبید اور حنین شاہ کو بھی لے لیا۔ ڈیوڈ پلی ملتان سلطانز کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کے ابھرتے ستاروں کو ٹیموں میں شامل کیا گیا۔ انڈر 19 کے کپتان سعد بیگ کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ شامل حسین اسلام آباد، محمد ذیشان پشاور کا حصہ بنے۔ شیروں کی کمان سنبھالیں گے شان، کراچی کنگز نے سیزن 9 کے لیے شان مسعود کو کپتان مقرر کر دیا۔ کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال کہتے ہیں ہمیشہ کنگز کے فینس شکایت کرتے تھے کہ کپتان کراچی سے نہیں ہوتا، اس بار یہ شکایت بھی دور کر دی۔ لاہور اور کراچی کی رائیولری ہم نے نہیں، فینس نے بنائی ہے۔ نئے ایڈیشن کے لیے پرجوش ہے، فینس سے درخواست ہے کراچی کنگز کو سپورٹ کریں اور بھرپور تعداد میں اسٹیڈیم آئیں۔ کنگز کے نئے ہیڈ کوچ فل سیمنز کہتے ہیں اچھا کمبینیشن بنانے کی کوشش کی تاکہ ایونٹ میں اچھا پرفارم کریں۔ پی ایس ایل کا پہلے ہی حصہ بن سکتا تھا مگر نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکا۔